नेक कामों में जो आड़ा आता है, जो हमारे फीलिंग्स आते हैं अंदर से हो या बाहर से हो, चाहे दोस्त आ जाएंगे या रिश्तेदार आ जाएंगे या कोई जानने का मौका आ जाए, ये सारी चीजें जो रुकावट पैदा होते हैं, याद रखो ये शैतान की तरफ से। अगर तुम अच्छी तरीके से दिल लगाकर तुम सोचोगे तो मालूम हो जाएगा कि जो नमाजों में नेक कामों में जो आड़ के काम आते हैं वो शैतान की तरफ से। शैतान बोल को दिखेगा नहीं, तुमना दोस्त बोल को दिखेंगे, रिश्तेदार बोल को दिखेंगे, बच्चे बोल को दिखेंगे, या तुम्हारी सुस्ती बताएगी, कुछ ना कुछ तरीके से वो तुमको बहकाएगा। तो यहाँ बचना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज हमको जानना चाहिए। अब देखो, बच्चे को जब कुर्बानी के लिए ले गया है तो हजरत क्या करे, अब बच्चा बोला अब्बा अब्बा मुझे आप अगर सीधा पढ़ाएंगे तो मुझे आपका चेहरा मैं देखूंगा और आप मेरे चेहरे को देखेंगे, तो आपका चेहरा देखकर मुझे भी रोना आएगा और आप मेरे चेहरे को देखकर सभा करने में तसज्जुब करेंगे, सभा करने में आपको हिचकिचाहट होगी। तो एक काम करो, मुझे उल्टा लिटा दो, मुझे उल्टा लिटा दो, और चूंकि जब जबा करेंगे ना तब मुझे वो दर्द से अगर हाथ पर मारूंगा तो मेरा हाथ ही पैर में बांध दो। दिस इज द हाइट ऑफ सबर। इसको क्या कहते हैं कि द मैक्सिमम, अल्लाह से मोहब्बत का बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। बंदा अपने आप को सरेंडर करना चाहिए अल्लाह के आजमाइश के सामने, अल्लाह के इम्तिहान के सामने, अल्लाह के तकालीफ के सामने अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, खुद सब्र करना चाहिए। खुद सरेंडर मतलब क्या, एवरीथिंग हमें उसके सामने सर झुका देना चाहिए, समझे? तो बाप को बोलने में बाप ने क्या किया, मान लिया और उसको बच्चे को पेशानी के बल लिटा दिए। अब फिर बाप पर भी एहसास हुआ कि बच्चे की गर्दन काटते वक्त मुझे देखने को नहीं होगा, दिल दुखेगा, तो आप अपने आंखों पर पट्टी भी बांध लिए, ताकि करते वक्त मुझे वो दिल में फीलिंग ना आए। तो यह पट्टी बनना हमारे लिए एक सबक है, एक लेसन क्या है कि वी शुड बिकम ब्लाइंड। किसी गरीब को देते वक्त, किसी नाक का या क्या बोलते अल्लाह के मिस्कीन को देते वक्त नजर हमारी उसकी तरफ नहीं होना, अल्लाह की तरफ होना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुम्हारी मदद आदमी के लिए नहीं है, आदमी को अल्लाह के वास्ते हम कर रहे हैं, तो अल्लाह की तरफ तुम्हारी निगाह होना चाहिए। तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे पास पैसे मांगने आ रहा है, रिश्तेदार तुम्हारे पास कर्ज लेने आ रहा है, तुम्हारे कुछ भी मदद के लिए आ रहा है, तुम उसको मदद कर रहे हो उसके वास्ते नहीं, उसके चेहरे को देखकर नहीं, रब्बुल आलमीन की तरफ नजर। यहाँ वो बताना मकसद, आंखों पर पट्टी बांधना, गोया के यू शुड बिकम ब्लाइंड, यू शुड नॉट सी whom you are giving, किसको दे रहे हो मत देखो, उसके खालिक की तरफ देखो। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, कोई भी फकीर हो, कोई भी तुम्हारे पास मांगने आता है तो सोचो कि वो नहीं आता, उसको भिजाया जाता है, उसको तुम्हारे पास भेजा जाता है, इस वास्ते वो आ रहा है। तो वो तुम आने वाले को मत देखो, भिजाने वाले को देखो, समझे? तो रब्बुल आलमीन की तरफ निगाह रखना चाहिए बंदे को। एक सहाबी थे जो काले पीले थे, बहुत निग्रो थे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शादी करने का जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सजेशन दिया तो आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह मुझे कौन शादी करेगा, मेरी सूरत उतनी भली नहीं है, मैं रंग का भी काला हूँ और मेरी उतनी सूरत भी अट्रैक्टिव नहीं है, मुझे कौन लड़की देगा? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का एड्रेस दिया, उधर जाओ, उनकी बेटी है, उनसे शादी का प्रपोजल तुम्हें दो, तो तुमको कर देंगे।
تو یہ گئے حضرت گھر پر گئے, دستک دی, اور وہ حضرت باہر آئے, وہ صحابی باہر آئے, بولے کہ دیکھو میرے سرکار نے مجھے بھیجا ہے آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کا پرپوزل لے کے آ. تو نیچے اوپر دیکھے, میری بچی خوبصورت, میری بچی پاک باز, اور یہ آدمی بالکل دیکھنے بھی ایسا ہے, اور صورت کا بھی بھلا نہیں ہے, کالا بھی بہت کالا ہے, میرے بچے کے بالکل لائق نہیں ہے. تو آپ کا دل بہت رنجیدہ ہو گیا, اور آپ بولے نہیں مجھے اتنا پسند نہیں ہے بول کے اندر جانے لگے. تو اندر بیٹی نے پوچھا ابا کون آئے؟ تو باپ نے فلاں آدمی آئے. ابا یہ کیوں آئے, یہ خود آئے کہ کوئی بھیجے؟ تو باپ نے کہا نہیں بیٹی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارے گھر پر بھیجا ہے, تمہارے سے شادی کرنے کا پرپوزل لے کے آئے. تو بچی نے جو جواب دیا, اللہ اکبر, کیا ایمان تھا. تو بچی نے کہا ابا آنے والے کو مت دیکھو, جس نے بھیجا ہے اس کو دیکھو. کس نے بھیجا ہے؟ اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے, اللہ کے حبیب نے بھیجا ہے, اللہ کے پیارے رسول نے بھیجا ہے. اور وہ نہیں جانتے کہ میں خوبصورت ہوں یا ایسا ہے, نہیں, وہ جانتے ہیں, وہ جانتے یہ بھی ہے کہ دونوں میں میچ بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان سے جو اولاد آئے گی وہ بڑی نیکوکار ہوگی. تو تم دیکھو آنے والے پر نہیں, بھیجنے والے پر. تو باپ کو بیٹی نصیحت کرتی ہے, بیٹی بولتی میں اس سے شادی کرنے کے لیے شادی کر دوں. تو میرے بہنوں میرے بچوں, ایمان. اسی طرح جو سوالی تمہارے پاس آتا ہے, جو سوال کرنے آتا ہے, جو فقیر آتا ہے, جو بیکاری آتا ہے, تم اس کی طرف مت دیکھو وہ کیسا ہے کدھر ہے, نہیں مت دیکھو. اس کو بھیجنے والا رب العالمین ہے, اس کو دے دو, کچھ نہ کچھ دے دو, خالیات مت دے دو. سمجھے نہیں؟ تو بندہ جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اللہ اس سے سوال کرے گا, ارے بندے میں جب تیرے گھر کو آیا تھا بھیک مانگ, میں تیرے پاس مدد کے لیے آیا تھا, کھانے کے لیے بھوکا تھا, کھانا مانگا تو تم مجھے کھانا نہیں دیا نا. اللہ بولے گا بندے, تو بندہ قیامت میں بولے گا مولا تو آیا میرے دربار میں, میرے گھر کو آیا تھا؟ ہاں میں آیا تھا. نہیں اللہ مجھے نہیں معلوم نا, تو آیا سو میں دیکھا نہیں نا. تو اللہ ریکلیکٹ کرنے کے لیے بولے گا فلاں دن فلاں وقت ایک فقیر آیا تھا تیرے دربار تیرے گھر پر, ہاں, اور اس نے کھانا مانگا, تم نے کیا کیا؟ نہیں جاؤ بول دیا, بولا نہیں, ہو اللہ بٹ تو نہیں تھا نا وہ ٹائم پر. ارے دیوانے, ارے دیوانے, فقیر کون ہے؟ فقیر کو بھیجنے والا کون ہے؟ وہی تو تھا. یا اللہ تو اگر رہتا تو معلوم تو میں کر دیتا تھا. تو میرے بہنوں میرے بچوں, اس طرح سے رب العالمین آزماتا ہے, کسی کو بھیجتا ہے تمہاری طرف تو وہ بھیجتا ہے, وہ خود نہیں آتا. اسی طرح کوئی تمہارے سے محبت کرتا ہے, کوئی تمہارے کو علم دیتا ہے یا تمہارا استاد بھی ہے, تو وہ خود تم کو استاد بننا نہیں چاہتا, اس کو بنایا جاتا ہے تمہارے تعلیم کے لیے, تمہارے علم کے لیے. یہ ساری چیزیں پلانڈ ہے رب العالمین کی طرف سے. نہ استاد پلان کرتا ہے نہ اسٹوڈنٹ پلان کرتا ہے, یہ پلان ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے. اسی طرح دنیا میں کسی سے دوستی محبت ہوتی ہے, ہم نہیں کرتے وہ کرواتا ہے. اس واسطے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, سمجھنا چاہیے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پر چھری پھیرتے وقت اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کر دیکھا, اس واسطے کر لیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آنکھ اگر دیکھے اور کام کرنے میں ان کو کچھ برا لگے تو اللہ کو ناپسند ہوگا. اللہ کے حکم پر تھوڑی سی بھی دل میں اگر کچاہٹ پیدا ہو گئی تو سمجھو اللہ ناپسند, تو وہ نہیں ہونا ان کو آنکھوں پر پٹ گیا. سمجھے نہیں؟ تو اس کے واسطے فرماتے ہیں کہ نیک کام کرتے وقت اپنے آنکھوں کو بند رکھو, کر دو. بند رکھو گے تو سچی بوتلا نہیں,
You should not look for it. خیر تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کر گردن پر چھری چلاتے ہیں. اب چھری چلتی ہے لیکن کٹتی نہیں. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کہ چھری اندر گھستی نہیں, تو آپ پھر اس چھری کو پھر تیز کرتے ہیں, پھر چلاتے ہیں, نہیں چلتی, پھر تیز کرتے ہیں, چلتی نہیں. دیکھیے یہ چھری سے میں کئی اونٹوں کو ذبح کیا ہوں, میرا معصوم بچے کا گلا, میرے معصوم بچے کی گردن کتنی نازک ہونی چاہیے, یہ چھری کو کیا ہو گیا؟ آپ چھری سے بات کر رہے ہیں, ارے چھری تجھے رکھ لیتا ہوں میں سبوں کے اونٹا کاٹ دیا, میرے معصوم بچے کی گردن نہیں کاٹتی. تو اللہ تعالیٰ وہ چھری کو حکم کیا زبان دے کر کہ تو اس کا جواب دے. تو چھری نے کہا اے میرے ابراہیم, تم نے حکم دیا کاٹنے کا, تم بول رہے ہو کاٹو. میرا رب, تمہارا رب اور میرا رب بول رہا ہے بات کاٹو, میں کس کی سنوں؟ چھری بول رہی اے ابراہیم میرے رب کی سنو, میں تمہاری سنوں. میرا رب بولتا مت کاٹ, خبردار. اب یہاں پر ایک چیز سمجھنا چاہیے, دنیا کی کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اس کا حکم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کوئی چیز دنیا کی ضرر نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے مرضی کے اور اس کے حکم سے. چھری کا کام ہے کاٹنا, پیاز کاٹتی ہے, گردن کاٹتی ہے, پیٹ کاٹتی ہے, سب کاٹتی ہے. لیکن اسی چھری کو اگر اللہ حکم کرتے نہیں کاٹنا تو نہیں کاٹتی ہے. تو حکم اس کا ہے, تمہاری چھری میں پاور نہیں ہے, تمہارے ارادے میں پاور نہیں ہے, تمہاری طاقت میں پاور نہیں ہے, تمہارے کام میں پاور نہیں ہے. پاور ہے تو صرف اللہ کے پاس ہے, قدرت اللہ کی بتا رہا. بس کیا فرما, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ قوت نہ طاقت سوائے اللہ کی کسی میں نہیں ہے, دنیا کی کوئی چیز میں نہیں ہے, کوئی مخلوق میں نہیں ہے, کوئی خلق نہیں کر سکتی کام یا پاور سوائے اللہ کے حکم کے سے اور اللہ کی قدرت سے. ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ, دنیا کی بیماری ہے, دنیا کے کام ہے, دنیا کے زور چیزیں ہیں, کوئی چیز تم نے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ حکم نہ دے. تو اس کے واسطے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے پناہ مانگنا, اللہ سے پناہ مانگنا. اللہ مجھے پروٹیکٹ کر, یہ بیماریوں سے پروٹیکٹ کر, یہ مصیبتوں سے پروٹیکٹ کر, مجھے خرچاری سے پروٹیکٹ کر, لوگوں کی نظر بد سے پروٹیکٹ کر, دنیا کی تمام آلائش سے, دنیا کی تمام آزمائش سے مجھے پروٹیکٹ کر. تو اللہ سے پروٹیکشن ماننا ہے. ہمارے میں طاقت نہیں ہے. بڑے بڑے کنٹریز ہیں, طاقتور کنٹریز ہیں ٹوڈے, ان کے پاس ویپنز ہیں, ان کے پاس مال ہے, ان کے پاس دولت ہے, سب پاور ہے, لیکن چھوٹے سے کیڑے کو نہیں مار سکتے. پینڈیمک کے, کورونا کے بیکٹیریا کو نہیں مار سکتے. خدا کی شان ہے. تو رب العالمین کی طاقت, اس کی قوت, سارے چیزوں پر اسی کی حکومت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری قوت اور قدرت سوائے اللہ کی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ چاقو کاٹ سکتی ہے, نہ کوئی بیماری تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے, نہ کوئی انسان یا کوئی جانور یا کوئی تم کو نقصان پہنچ سکتا ہے بغیر اس کے حکم کے. اس کے واسطے اللہ پر کامل طریقے سے ایمان رکھنا چاہیے. اس واسطے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ کیا کرتے ہیں, ہمیشہ اس کے دامن کو تھام لیتے ہیں, اور جو کچھ بھی ہوتا ہے بس اسی کی طرف سے ہوتا ہے سمجھ کے اس سے پناہ مانگتے ہیں, اس سے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو ہمارا بھی یہ رویہ ہونا چاہیے کہ دن رات ہم اللہ کی پناہ مانگنا ہے. پہلے تو پناہ مانگنا ہے شیطان مردود سے, جو ہم نہ بہکاتا رہتا ہے, وسوسے پیدا کرتا ہے, اللہ کے خلاف کام کرنے کے لیے بولتا رہتا ہے. نفس سب سے بڑا دشمن ہے, وہ ہمارے اندر بیٹھ کر ہمارے خلاف کام کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو بھی آلائش کی چیزیں, جو بھی چیزیں ہمیں اٹریکٹو تھے, یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے, یہ بھی تمہارے لیے نقصان پہنچانے والی. تو ان ساری چیزوں سے پناہ مانگنا اللہ سے, یا اللہ پناہ دے دے مجھے,
یا اللہ مجھے پروٹیکٹ کر لے ان سب ساری چیزوں سے. تو دن رات تم اللہ کی پناہ میں رہو, انشاءاللہ اللہ ضرور تمہاری حفاظت کرے گا, کیونکہ واللہ خیر الحافظین, اللہ نے فرمایا بے شک حفاظت کرنے والا, بہترین حفاظت کرنے والا رب العالمین. سمجھ آئی؟ تو اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو چھری کاٹی نہیں, کیونکہ چھری میں کیا پاور ہے, ابراہیم علیہ السلام کی طاقت ہے, قوت ہے, چھری کاٹنے والی ہے, لیکن حکم اس کا ہوا تو ہوتا ہے. اس کا ایگزامپل اور دے دوں آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کو انگار میں ڈالا گیا, انگار کا کام ہے جلانا, نہ انسان دیکھتی, نہ جانور دیکھتی, نہ لکڑی دیکھتی, نہ کچھ بھی دیکھتی, ہو سب کو جلا کے راکھ کر دیتی. آگ کا کام وہی ہے, فائر کیا کرتی ہے, سب کو جلا کے رکھ. ابراہیم علیہ السلام انگار میں گئے, جلائی نہیں, کیوں؟ اللہ کا حکم گیا, یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, اے نار, اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن. تو جو چیز کے فزیکلی اور اس کا کیریکٹر ہے, جو کرنا ہے وہ کرنے والی بھی ہو, بغیر اللہ کے حکم کے ساتھ نہیں کر سکتے. دوا ہے, دوا کا کام ہے علاج کرنا, دوا کا کام ہے تمہاری بیماری نکالنا, وہی دوا کبھی زہر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نہیں, ویکسین ڈالنے والے بھی مر گئے. آپ کو میں کیا بولوں, کتنے فیمس آدمی بھی گئے ویکسین ڈالے, دوسرے دن مر گیا. پروٹیکٹ کرنے گیا سو نے, لیکن وہی اسے زہر بن گئی. اور کئی ہزاروں لوگ ڈال رہے ہیں الحمدللہ, وہ اچھے بھی ہیں. تو مطلب کیا کہ دوا میں اثر نہیں ہے, اس کے حکم کا. اس واسطے نہیں بولتا ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ اچھا نہیں, دوا میں اثر نہیں تھی, شفا اس کے پاس. تو شفا بولا, شفا ہے تو وہ زہر بن جاتی ہے. وہی دوا کسی کو زہر, وہی دوا کسی کو شفا. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز میں بھی اپنی طرف سے طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم سے. تو یہاں پر چھری پر بھی حکم نہ ہونے کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر اس کا اثر نہیں ہوا. اب چھری چلتی نہیں ہے تو آپ آخرکار بڑے زبردست سے چلا ہے, تو اتنے میں کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ چھری چل گئی, آگ پر پٹی تھی, معلوم نہیں ہوا, چھری چل گئی, آپ خوش ہو گئے, اللہ میری قربانی ہو گئی بول کے. جب پٹی کھول کے دیکھا تو بچہ نہیں ہے, دمبا, سفید دمبا پڑا ہوا, کٹا ہوا, گردن کٹا ہوا. آپ تعجب کریں, ٹھیک ہے, تو کیا ہے, بچہ سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے, ادھر جبرائیل علیہ السلام رائٹ سائڈ میں کھڑے ہوئے مسکرا رہے. بولے یہ کیا ہے, تو وہاں سے آواز آتی, خط دفتر یا ابراہیم, اے میرے ابراہیم, میں نے تجھے جو خواب میں بتایا تجھے سچ کر دیا. کیا مطلب, اللہ اکبر, جو حکم کے میں نے خواب میں تجھے دیا وہ حکم کا پورا عمل کر کے بتا دیا. تو خواب کا حکم بھی عمل پورا کرنا انبیاء کرام کا عمل ہے, ان کا کام ہے. اور اس خواب کو اللہ نے بچے کی بجائے جنت سے دمبا بھیجا. تو حضرت جبرائیل السلام فرماتے ہیں, اے ابراہیم, مجھ کو اللہ نے حکم دیا, میرا بندہ ابراہیم اپنے بیٹے کی ذبح کر رہا ہے, اے جبرائیل جاؤ جنت کا دمبا لے جاؤ, اس کو بچے کی جگہ لٹا دو. تو اللہ اگر چاہے بچا نہ بھی ہو تو تمہارے جو چیز ہونے والی تھی اس کو بھی ہٹا کے بچا سکتا ہے. یہ ایمان لانا چاہیے. جو چیز کے سٹن ہے, ہوگا, مر جائے گا, یہ ہو جائے گا, امید چھوڑنا نہیں, کیونکہ اللہ اگر چاہے تو اس سے بھی بچا سکتا ہے. جیسے اسماعیل علیہ السلام کو گردن کے نیچے چھری ہے, گردن کے اوپر چھری ہے, اس ٹائم پر بھی اللہ نے بچایا, ایک دمبا بھیج دیا جنت سے, دمبا. اب یہاں پہ 2-3 پوائنٹ آئے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تو چیز یہ ہے کہ اللہ نے بھی سکھا بزمین عظیم, فدیہ جو ہے عظیم فدیہ دیا اللہ نے. اب ایک جان کا فدیہ دمبا, ایک جان کا فدیہ دمبا ہے.
ہماری جان کا فدیہ ایک بکرا ہے، تو جان کا بدلہ جان، یہ جان کے بجائے کیا کرے اللہ ذبح ہونے سے بچا کر ایک دمبا اس کی جگہ ذبح کروا دیا۔ اب یہاں سے کیا پتا چلا ہمنا کہ تمہارے فدیے میں تمہاری جان کے بدلے میں ایک دمبا تم ذبح کرو، تمہاری جان کا فدیہ ہو جاتا ہے۔ اس کے واسطے بزرگان دین سکھاتے ہیں کہ تم کو جب بھی کوئی آفت ہوتی ہے، جان کا خطرہ ہے، تو تمہارا ایک فدیہ دے دو۔ فدیہ ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے مصیبتوں کو، جان کے خطرے کی مصیبتوں کو دور کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری پوری مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہاں فدیے کا ذکر ہو رہا ہے، تو فدیہ دینا جائز ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اللہ کی سنت ہے، ایک بات۔ دوسرا، یہ بکرا جو دمبا ہے، جنت میں کیا اللہ بکرے پال رہا ہے؟ جنت میں دمبے ہیں کیا؟ ایسا دمبا بھیجا اللہ؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو رب العالمین کے پاس دمبا پیدا کرنا، انسان پیدا کرنا، ساری مخلوق کو پیدا کرنا، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ رب العالمین کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے، خالی حکم ہے، کن فیکن ہو جاتا۔ اللہ کے لیے وہ دو بکری بکرا ملے تو بکرا ہونا وہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت بی بی مریم کے پیٹ میں بچے کو دینا اللہ کیا پرابلم ہوا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ باپ اور ماں کے بجائے بھی پیدا کریں، تو پیدا کرنے میں، طاقت میں، قدرت میں اللہ کے لیے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو قدرت رکھنے والا رب العالمین نے حکم ہے، اس کا کافی ہے، امر الہی کن فیکن ہو گیا، بس ختم۔ حاضر بکرا حاضر ہو گیا، بس حکم سے حاضر ہو گیا، اور بچہ آٹومیٹک اٹھا گیا۔ تو اس کے اندر اور ایک راز کی بات ہے جو میں تم کو نہیں بتا سکتا۔ تو جو بکرا آیا صبح جو ہوا، وہ جان کا بدلہ جان تھا، اسماعیل علیہ السلام کی جان کا بدلہ جان تھا۔ اب یہاں پر اس بات سے حکم دیا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے تم اپنی طرف سے جان کا صدقہ یا جان کا فدیہ بقرعید میں دے دو۔ اس میں کیا ہوتا بولے تو، جو بھی قربانی دیتے ہیں ان کے لیے سارا سال ان کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس کے واسطے بقرعید میں یا جو عید الاضحیٰ ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ دراصل ہمارا فدیہ ہے، سمجھے نہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو انسیڈنٹ کے جو اثرات ہیں، میرے خیال سے بہت سارا وقت ہو گیا ہے، تو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ سنڈے کل کے دن میں آپ کو قربانی کے مسائل، قربانی کا گوشت کیسا بانٹنا، کس کو بانٹنا نہیں بانٹنا، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں بتانا چاہتا تھا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، نہیں بتا پاؤں۔ بس ایک آخری بات یہ بولوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی اتنی پیاری لگی کہ آنے والی نسلوں میں قائم کر دیا، قیامت تک یہ قربانی کا جو رواج ہے، قربانی کا جو حکم ہے چلتا رہے گا، واجب ہے ہر مومن مسلمان پر جو صاحب نصاب، سمجھے نہیں؟ بہتر یہ کہ صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری خوشی سے کرنا چاہیے۔ جب قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نہ تمہارا گوشت، نہ تمہارا بچے قربانی کا گوشت، نہ خون، نہ کچھ نہیں جاتا اللہ کے پاس سوائے تمہاری نیت۔ جتنا تم خوشی سے نیت سے کرو گے، اللہ کے واسطے کرو گے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے، قبول کرتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس واسطے قربانی ابھی سے تیاری کرو، خوشی سے کرو، اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اور آگے چل کر اور تمہارے جان اور مال کا صدقہ قبول کر کے فدیہ کے طور پر اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے سارا سال، تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اگر کوئی سوال ہے تو جلدی کرو۔ کوئی سوال ہے؟